सूरत अल-अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आप पर सलात व सलाम भेजो, खूब सलाम भेजना। सूरत अल-अहज़ाब की इस आयत से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद दर्जात के बारे में पता चलता है कि आपका दर्जा कितना बुलंद है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों की मजलिस में, फरिश्तों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना बयान करते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहाँ बयान करते हैं? फरिश्तों के सामने, कि वो आपके कितने पसंदीदा बंदे हैं, उनका मकाम कितना बड़ा है, उनका दर्जा कितना बड़ा है। और फिर ये बात बताकर इसके बाद हमें ये बताया गया कि फरिश्ते भी आपकी तारीफ करते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अल्लाह ताला तो फरमाते ही, और आप सोचिए कि जिसकी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाए फिर उनका मकाम कितना बुलंद होगा। और फिर उसके बाद फरिश्ते आपकी तारीफ करते हैं, और मलाए आला में जो बुलंद फरिश्तों की मजलिस है उसमें आपका जिक्र बुलंद होता है। ये कह के हमसे कहा गया है, ऐ ईमान वालों, यानी जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं उन्हें भी चाहिए कि वो क्या करें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। और ये हमारे ऊपर एक फरीजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हिदायत के लिए, हमारे दीन के लिए कितनी तकलीफें उठाई, कितनी परेशानियां देखी, हर चीज आपने कुर्बान कर दी, अपना घर बार, अपने अहलो अयाल, सब कुछ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। और फिर वैसे भी इबादत में आप कितनी तकलीफ उठाते थे और उम्मत के लिए दुआएं कितनी करते थे। तो उम्मत को भी चाहिए कि उनका शुक्रिया अदा करें। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम आपकी ना तो कोई खिदमत कर सकते हैं, ना आपको कुछ तोहफा दे सकते हैं, यानी फिजिकली तो कोई चीज हम नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि आपके लिए दुआ कर सकते हैं। और वो दुआ जो दुरूद शरीफ की शक्ल में हमें सिखा दी गई है। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा उस दौर में भी बुलंद किया, और आपके दुनिया से जाने के बाद भी आज तक जो भी शख्स कुरान मजीद पढ़ता है वो आपके दर्जे और आपके मकाम को समझता है। और फिर आप देखिए कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि युसल्लूना का मतलब है कि फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बरकत की दुआ करते हैं, कि आपकी उम्मत में बरकत हो, आपके काम में बरकत हो, और आप जब जिंदा थे तो उस वक्त आपकी जिंदगी में बरकत, कि आप जो भी काम करें उसका बहुत ज्यादा फायदा हो, बहुत ज्यादा अजर सवाब हो। और फिर आप देखिए कि सिर्फ हमें सलात भेजने को, दुरूद भेजने को ही नहीं कहा गया, बल्कि उसके साथ साथ हमें सलाम भेजने को भी कहा गया। वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब सलाम भेजो। तो इस तरह आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान वाले भी तारीफ करते हैं और जमीन वाले भी तारीफ करते हैं। आसमान वाले भी आपकी सलामती की दुआएं करते हैं, और फिर जमीन वाले यानी हम लोग भी जब आप पर दरूद व सलाम भेजते हैं तो आपकी सलामती और आपके लिए बरकत की दुआ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म, अल्लाह ताला के फरमान की तामील करना है। यानी अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है उसको मानना है। इस तरह इसका एक फायदा ये भी होता है कि हम अल्लाह ताला का हुक्म मानकर भी सवाब कमाते हैं। दुरूद पढ़कर तो सवाब कमाते ही हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात भी मान। फिर यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया, यानी ये ईमान वालों की एक इम्तियाजी शान है। यानी ईमान वालों के करने के जो काम है उनमें से एक अहम काम है। और इस तरह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऑनर भी देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका मकाम बुलंद करते हैं, और अल्टीमेटली खुद अपने लिए सवाब और रिवॉर्ड कमाते हैं। कितना सवाब? हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक बार मुझ पर दरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमतें नाजिल करेगा। यानी वैसे तो ये कि अल्लाह की रहमत हासिल करने के और भी काम है, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे बेहतरीन काम है कि जब भी हम चाहें कि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत नाजिल करे तो हम क्या करना शुरू कर दें? दरूद पढ़ना शुरू कर दें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें आना शुरू हो जाएंगी। हम में से कौन है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत नहीं चाहिए? हम में से हर एक उस रहमत का मोहताज है और उसका मुंतजिर है। न सिर्फ ये कि रहमत नाजिल होती है,
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یعنی درجے بلند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور پھر جنت میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ درجے ہیں، سب لوگ ایک لیول پر نہیں ہوں گے، جن کے درجے اونچے ہوں گے ان کا مقام بہت بلند ہوگا اور وہ بہت زیادہ اور بھی زیادہ شان والے ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی سب لوگوں کے درجے ایک جتنے نہیں ہوتے، کوئی کسی لیول پہ ہے، کوئی کسی پہ، خود خاندانوں میں، رشتہ داروں میں ہر ایک کا سٹیٹس الگ الگ ہے، لیکن جو شخص درود پڑھتا ہے اور جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اس کا سٹیٹس اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص کے ساتھ دل سے ایک درود پڑے گا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ درود پڑھے ہوتے ہیں، یا واک کر رہے ہیں درود پڑھے، تو کوئی بات نہیں، آپ جہاں بھی ہو درود پڑھتے رہیں، منع نہیں ہے کہ آپ واک میں درود نہیں پڑھ سکتے یا کوئی آپ کے پاس بیٹھا تو آپ درود نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے ہمیں نماز کی طرح شرائط نہیں رکھی گئی۔ نماز میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے، پھر آپ اپنا لباس پراپر رکھتے ہیں، پھر آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، پھر آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، آپ کچھ کھا نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ سو نہیں سکتے، آپ ہل جل نہیں کر سکتے۔ نماز کی تو یہ ساری شرائط ہیں، وہ تو ہمیں نماز کے لیے پوری کرنی ہے، لیکن درود کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم لیٹ کے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم واک کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، ہم کھانا بناتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، ہم لوگوں کی مجلس میں بھی بیٹھ کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم بازار میں ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہم دل میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو شخص اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجے گا، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ یہ 4 فائدے بتائے گئے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے کے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ درود نہ کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ اس نے کہا اگر 2/3؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود ہی کو بنا لوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو یہ تمہارے لیے، اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سب غم ہم کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ کو بعض اوقات انسان کی سچویشن اتنی ٹینس ہوتی ہے کہ اس کو دعا بھی نہیں سمجھ آتی مجھے کیا مانگنا چاہیے اس وقت، یعنی بعض اوقات ہمارے کوئی عزیز پیارے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم ان کے لیے کیا دعا، ہم ان کے لیے زندگی کی دعا کریں، یہ زندگی تو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، ہم انہیں اس حال میں زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں صحت مند ہوں، اور اگر صحت کی دعا کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی پیرالائز رہیں، یہ اپنے منہ سے کھا نہیں سکیں گے، اپنے منہ سے پی نہیں سکیں گے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر کیا مانگے اور کیا نہ مانگے۔ تو ایسی صورت میں ہم درود شریف پڑھنا شروع کریں کہ اللہ کی رحمت آ جائے، اور اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بالکل سیدھا اٹھا کے کھڑا کر سکے۔ جو رب مردوں کو اٹھا کے کھڑا کر سکے، جو مردوں کو زندہ کرے گا، کیا وہ ایک بیمار شخص کو، ایک تکلیف کی حالت میں جو شخص ہے اس کو وہ سیدھا تندرست نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں درود کی کثرت کر دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال بھی کیا کرو، یعنی درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اور وسیلہ کی دعا بھی کرو۔ اب یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یعنی پوری جنت سے زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ مقام صرف ایک شخص کو ملے گا، صرف ایک کو وہ ملے گا، کسی اور کو وہ نہیں ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، کیونکہ آپ کا مقام اور درجہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ ہے تو آپ کے لیے، لیکن آپ نے امت کو شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو وہ مقام وسیلہ عطا فرمانا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ایک شخص درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس شخص کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے
جو مجھ تک پہنچاتا رہے. یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کوئی مدینہ جائے, کوئی روزے پہ جائے اور ہمارا سلام لے کر جائے, تو بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کوئی پہنچائے یا آپ یہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں, یہاں پڑھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے, وہ آپ کا درود وہاں تک لے جائے گا, پہنچا دے گا. یعنی بعض اوقات ہم انسانوں کی منت کرتے ہیں اور انسان کیا وہ وہاں جاتے ہیں, وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ مجھے کس کس نے کیا کہا تھا, اور ہمیں کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ملتا کہ ہم سے کہا گیا ہو کہ کوئی لے کے جائے اور پہنچائے. آپ جہاں پر بھی ہوں, آپ مسجد نبوی میں ہوں, آپ مدینہ میں ہوں, آپ مکہ میں ہوں, آپ سعودی عرب میں ہوں, آپ پاکستان میں ہوں, آپ کینیڈا میں ہوں, آپ کہیں پر بھی ہوں, آپ کا درود وہاں پہنچ جائے اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی جمع ہوتا رہے. تو اس سے اچھا کیا تحفہ ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں. یعنی اگر ہم آپ کے لیے کوئی پیسے بھیجیں یا کوئی گولڈ بھیجیں یا کوئی کھانے کی چیز بھیجیں, وہ تو نہیں آپ کو پہنچ سکتی, لیکن اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو پہنچتا رہتا ہے. اور ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو, کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے, ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے. اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجے گا اور سلام بھیجے گا اور خاص طور پر آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا, تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی, اس کے لیے شفاعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے, قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی, یعنی پکی ہو جائے گی کہ میں اس کے حق میں سفارش کروں. سفارش کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ جس کے اپنے پاس پورا نہ ہو کامیابی کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص خود لیک کرتا ہے کسی چیز میں تو پھر دوسرا اس کی سفارش کر دیتا ہے, آپ اس کو یہ جاب دے دیں, آپ اس کو یہ جگہ دے دیں, آپ اس کے لیے یہ کر دیں, تو وہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی. تو اسی طرح جو شخص جنت میں جانے کے لیے اس کو ایک نیکی کم ہے یا تھوڑی سی ضرورت ہے, تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے کہ اس کو جنت دے دی جائے کیونکہ اس نے مجھ پر درود بھیجا تھا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے برے اعمال کی وجہ سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو گئی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حق دیں گے شفاعت کا, حق کے شفاعت, اور پھر آپ کی سفارش سے اس کو آگ سے بھی نکال لیا جائے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں درود کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے, کوئی دن ہمارا خالی نہ جائے. ویسے تو الحمدللہ جب ہم اذان سنتے ہیں تو اس کے بعد درود جو ہے وہ پڑھتے ہیں, وہ موقع ہوتا ہے درود پڑھنے کا. پھر اسی طرح نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی, نماز پوری ہی نہیں ہوتی, نماز ادا ہی نہیں ہوتی اگر ہم اس میں درود شریف نہ پڑھیں. مثلا اگر کسی کا اتحیات پڑھتے ہوئے اتحیات پر وضو ٹوٹ گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا تو اس کو نماز لوٹانی ہوگی کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی. تو اس لیے چاہے آپ اس وقت پورا درود نہ بھی پڑھ سکیں, اللہم صلی علی نبینا محمد کہہ دیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی کوئی بھی آپ اس میں سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام جلدی سے پھیر دیتے ہیں. کیا اس وقت آپ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا, تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اگر آپ نے درود شریف پر اینڈ کر. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص صبح کے وقت فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی شفاعت ہے. اور کتنی رحمتیں, ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں, تو 10 دفعہ پڑھنے پر کتنی ہوں گی؟ 100 رحمتیں ہو جائیں گی. یعنی صبح ہی صبح اپنا دن شروع کرنے سے پہلے آپ 100 رحمتیں سمیٹ لیتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہ پڑھا جائے دعا روک لی جاتی. یعنی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں پہلے درود شریف پڑھنا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے تو درود شریف اس دعا کو اوپر لے جانے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخیل ہے وہ شخص, سٹنجی ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. درود پڑھنا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے, اور جو درود نہیں پڑھتا وہ جنت میں جانے کا راستہ کھو دیتا ہے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ امام حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا یعنی میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا, اس نے پڑھا ہی نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا. ہونا تو یہ چاہیے نا, جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو دل ہی دل میں یا ہلکی سی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے. اور جو نہیں پڑھتا, اسے دھیان سے نہ سنا اور نہ پڑھا, وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا. یعنی جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا تھا اس نے وہ چھوڑ دیا, وہ
کہیں اور ہی چل پڑا. یعنی اس سے بھی اس کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے. 3 سیڑھیاں تھی. ہر دفعہ آپ نے آمین کہا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا. تیسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں کوئی دعا تو سنائی نہیں دی گئی, آپ نے کس پہ آمین کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے آ کر مجھ سے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو میں نے کہا آمین. دعا جبریل مانگ رہے ہیں, آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ویسے والدین اس کے پاس آئے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی, ان کا خیال نہیں رکھا اور ان کو خوش نہیں کیا, تو پھر کیا ہے؟ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا حق ہوتا ہے. بھلے انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو, کیونکہ کچھ بچوں کو اپنے ماں باپ سے بہت شکایت ہوتی ہے, اور خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کو خامخواہ کی شکایتیں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہم زیادہ علامہ فلسفی بن گئے ہیں 4 جماعتیں پڑھ کے, اور ماں باپ تو بس یہ تو دیسی ہیں, پیچھے سے آئے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کچھ بھی ہو, چاہے چٹے ان پڑھی کیوں نہ ہو, ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں, ہم ان کی کیئر کریں, ہم ان کا خیال کریں, چاہے وہ غلطیاں کر رہے ہوں. پھر بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ مشرکہ تھی, مشرک تھی, مسلمان نہیں ہوئی تھی. حضرت اسماء ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی, کیونکہ جتنے بھی مسلم تھے انہوں نے مکہ چھوڑا, مدینہ آ گئے. اب ظاہر ہے بیٹی مدینہ میں ہے اور ماں مکہ میں ہے. اب ماں کو کچھ ضرورت پیش آتی ہے تو وہ مکہ آتی ہے ٹریول کر کے. اس زمانے کا ٹریول 8 دن سے پہلے پہنچتے نہیں تھے لوگ, اور وہ آ کے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے, کچھ مال کی ضرورت ہے, میری کچھ ضروریات ہیں تو تم پوری کرو. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور ابو بکر ایک مالدار انسان ہے اور بیٹی کے پاس بھی ہوگا تو بیٹی مجھے کچھ دے گی. اب ان کو پریشانی ہوئی کہ میری ماں تو مسلم ہی نہیں ہے, تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں یا نہ, میں ان کو کچھ دوں یا نہ, شاید مجھے اپنا مال صرف مسلم ماں کو ہی دینا چاہیے تو ان کو نہیں دے سکتی. تو انہوں نے کہا اچھا میں ذرا ابھی آتی ہوں. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ مکہ سے آئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ مجھ سے مدد چاہتی ہیں, کیا میں ان کی مدد کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی امکی, اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, یعنی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی ماں جو کچھ کہتی ہے, جو مانگ رہی ہے وہ دو اس کو. یعنی اگر ماں آپ کے خیال میں بہت گناہ گار ہے, اللہ نہ کرے کسی کی بھی ماں ہو, لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں, ہماری ماں کا کیریکٹر ٹھیک نہیں, ہماری ماں یہ ایسی اور ویسی, روح کانپ اٹھتی ہے بعض اوقات لوگوں کی شکایتیں سن سن کے جو ان کو اپنی ماں سے ہوتی ہیں یا باپ سے ہوتی ہیں. بعض اوقات ماں اور باپ میں نہیں بنتی, آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, کچھ بچے ماں کے بن جاتے ہیں, کچھ باپ کی طرف ہو جاتے ہیں, پھر وہ ان کو ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے. یاد رکھیے ماں اور باپ کی لڑائی میں کبھی آپ کسی ایک کا فریق نہ بنے, کسی ایک کی پارٹی نہ بنے, آپ دونوں کو رسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے, لیکن اگر ماں کہتی ہے کہ باپ سے ملو ہی نہیں تو یہ اس کی بات غلط ہے. ٹھیک ہے جب تک آپ ماں کے پاس ہیں آپ کو سننی ہوگی بات, لیکن جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, الگ ہو جائیں, شادی ہو جائے, اپنے گھر والے ہو جائیں تو باپ کو ضرور یاد کریں, باپ کے پاس جائیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ماں کو آ کے بتائیں ہم ہو کر آئے, ہم نے باپ کو یہ دیا, یہ باپ کے ساتھ ایسا کیا, کیونکہ اس سے اس کا دل خفا ہوگا. لیکن آپ کے اوپر اپنا جو فرض بنتا ہے باپ کی بھی دیکھ بھال کرنے کا, اس کو آپ پورا کریں. چاہے باپ نے آپ کو ڈس اون کر دیا, نکال دیا گھر سے, جو بھی کیا, اس کا وہ ذمہ دار خود ہے, وہ اللہ کو جواب دے گا. اس کے لیے بھی دعا کرے اللہ اس کو بخش دے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی عزت, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا ایک حصہ ہے, اور ہم مسلمانوں کی شناخت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں. ہم دوسرے قوموں کی طرح نہیں ہے کہ جو سال میں ایک دن مدرس ڈے پہ ماں باپ کو کوئی گفٹ دے دیں اور باقی سال پلٹ کے پوچھے بھی نہ کہ تم کون ہوتے ہیں. ہمارا کلچر, ہمارا دین, ہمارے طور طریقے, ہمارا لائف سٹائل مسلمانوں والا ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے ہمیں گائیڈنس سے نوازا ہے.
نور عطا کیا ہے، روشنی عطا کی ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر دیے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ تو ہمیں تو اس نمونے کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں تو آپ کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، ہمیں تو آپ کی سنتوں پر چلنا ہے، ہمیں تو آپ کی شفاعت حاصل کرنی ہے، ہمیں تو آپ پر درود بھیجنا ہے، ہمیں تو آپ کی سیرت پڑھنی ہے، ہمیں تو آپ کا ایسا امتی بننا ہے کہ جس پر آپ قیامت کے دن خوش ہو جائیں کہ یہ دیکھیں میرا امتی جس نے میرے بعد میرا کام آگے بڑھایا، لوگوں کو مسلمان کیا۔ ہمارے پیغمبر نے آ کر کیا کیا تھا دنیا میں؟ سب سے بڑا کام کون سا کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا، اسلام کی طرف بلایا تھا، لوگوں کو جہنم سے بچایا تھا۔ آپ کا ٹائٹل بشیر اور نذیر تھا کہ آپ خوشخبری دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے جو آپ پر وحی نازل ہوئی خاندان کو اکٹھا کیا، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، پھر بڑی بگر ایکسٹینڈیڈ فیملی اور باقی مکہ والوں کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس پر آپ کا چچا آپ کا بہت مخالف ہو گیا۔ تو ہمیں تو اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بننا ہے کہ قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو تو حوض کوثر پر ہم آپ کے ہاتھ سے پانی پینے والے ہیں، وہ پانی کہ جو شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ آپ سوچیے کہ وہ کتنا لذیذ ہوگا، اور جو ایک دفعہ پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو حشر کے میدان میں تو دھوپ بھی ہے اور گرمی بھی ہے اور پشیمانی بھی ہے اور خوف بھی ہے، وہاں پر ٹھنڈا سایہ کہاں ملے گا اور ٹھنڈا پانی کہاں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن آپ کے قریب کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے اور جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی۔ آپ نے کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ جو لوگ میرے قریب ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور الموطئون اکنافہم، جن کے کندھے جھکے ہوں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ ایسے اڑا کے چلے، مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر عاجزی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو توجہ دیتے ہیں تو ایسے اپنے کندھے ہلکے سے جھکا لیتے ہیں، جب آپ کسی سے پیار لیتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ اس کے طرف جھک جاتے ہیں، تو آپ کے کندھے آگے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کندھے جھک جاتے ہیں۔ تو آپ نے کندھے جھکانے والے کی تعریف کی کہ وہ قریب ہوں گے قیامت کے دن میرے، یعنی جن کے اندر انسانوں کی ہمدردی ہوگی، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، ان کا خیال رکھتے ہوں گے۔ اور اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہوں، سب سے پہلے حسن سلوک کے جو محتاج ہیں وہ وہی ہیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کی، تمہاری ماں۔ وہ پھر سوال لے کر آیا، اس کے بعد کس سے اچھا سلوک کروں؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے، یعنی سب سے زیادہ میں نیکی کس کے ساتھ کروں، کس کا خیال سب سے زیادہ رکھوں؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ شاید اب مجھے کچھ اور پتا چلے، تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو باپ کی بھی عزت ہے، لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام، عورت کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑھایا، اور اس انسان کو تعلیم دے کر ہم سب کو بھی سکھا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ماں تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے، ماں حمل اٹھاتی ہے، ماں پھر ولادت کی تکلیف اٹھاتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، تو پھر ہر سٹیپ کے حساب سے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو خود سے بھی درود پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے۔ اور درود پڑھنے کے فائدے آخرت میں تو ہو گئی، شفاعت ملے گی، آپ کا قرب ملے گا، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جس کی زندگی میں مشکلات آ جائیں، جس کی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں، وہ درود شریف کی کثرت کر دے۔ جو لوگ آپ میں سے عمرے پر گئے، جن کو سعادت اللہ نے نصیب کی، وہ لوگ مسجد قباء بھی گئے ہوں گے۔ مسجد قباء جانے کا ثواب کتنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، مسجد قباء جائے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو مسجد قباء کے ایک امام ہیں شیخ صالح المغامسی۔ صالح المغامسی جو تھے، ان کے دل میں کوئی تکلیف ہو گئی تو ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا۔
جب ہارٹ کا آپریشن ہوا، آپریشن تو اچھا ہو گیا، لیکن نیکسٹ ڈے پتا چلا کہ خون واپس دل کے اوپر جم رہا ہے اور بہت خطرناک صورت پیدا ہو گئی ہے اور دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ اب جب وہ ہوش میں تھے، وہ خوش تھے پہلے کہ میرا آپریشن کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ 10 ڈاکٹر آ گئے اور وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے۔ بہرحال انہوں نے آ کے خبر سنائی کہ آپ کا آپریشن دوبارہ ہوگا۔ اور آپ سوچئے کہ ایک شخص ایک دفعہ سرجری سے گزرا ہے اور دوسری دفعہ اب اس کی سرجری ہونے لگی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ شیخ یہ خبر سن کے بے ہوش ہو گئے اور کلمہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ انہیں یہ لگا کہ اب تو میں دوبارہ بچتا نہیں ہوں، میری تو جان جانے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آپریشن کرتے ہیں تو کر لیجئے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پر ایک نرس تھی، لبنانی نرس، اس نے دیکھا کہ شیخ بہت پریشان ہے، وہ شیخ سے بڑی متاثر تھی۔ وہ نے پتا چلا کہ مسجد قباء کے امام ہے، تو آپ سوچئے کہ اگر ہمیں بھی پتا چلے تو ہم ضرور زیارت ملاقات کے لیے جائیں کہ اتنی بڑی شخصیت آئی ہے۔ تو نرس کو جب پتا چلا کہ شیخ کا آپریشن دوبارہ ہو رہا ہے اور اتنی بڑی تکلیف دوبارہ اٹھانے لگے ہیں، تو چونکہ لبنانی بھی عرب ہوتے ہیں تو وہ شیخ سے کہنے لگی، یا صالح صلی علی النبی وربی یفرج، شیخ صالح تم درود کیوں نہیں پڑھتے، اللہ مشکل آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ، شیخ نے اسی وقت شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ اپنا یہ قصہ خود سناتے ہیں صحیح ہونے کے بعد، قسم اٹھا کے کہ کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی، یہ درود پڑھ رہے تھے اور کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی، اور جو میرے آپریشن کے لیے سارا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ یعنی کہ اینڈ میں دوبارہ انہوں نے جب ہارٹ کو اسکین کیا ہوگا یا جو بھی اللہ جانے کیا، جب انہوں نے